पान फातेह की रिहाइश गाह पे रात धीरे धीरे उतर रही थी। असरा ने ट्रे उठाई, स्टडी का दरवाज़ा खोला तो वो टेक लगाए ऐनक आंखों पे जमाए मुस्कुरा के मोबाइल पे टाइप करता दिखाई दिया था। तुम्हारी बेड टाइम चाय। ज़बरदस्ती मुस्कुराती वो करीब आई और मेज़ पे कप रखा। कांच मेज़ की सतह की शीशे से टकराया तो खामोश फिजा में इरताश पैदा हुआ। इरताश इसकी उंगलियों में भी था, जिसे इसने मुठ्ठियां बाहम फंसा के छुपा लिया। वो एहतियात से फातिह को देख रही थी। जल्दी सो जाना, ज़्यादा देर काम न करना। इसे मुतवज्जा ना पाकर वो बोली। वो मुस्कुरा के मैसेजेस देखता रहा। वो चंद लम्हे खड़ी रही, फिर मुड़ी। थैंक यू असरा, अमेरिका जाने का ख्याल बदलने के लिए। असरा की लगों पे सोगवार मुस्कुराहट उभरी। गर्दन मोड़ के उसे देखा। वो अब भी मोबाइल पे टाइप कर रहा था। जो तुम चाहो फातेह, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। फातेह ने नजरें फ़ोन पर झुकाई, मुस्कुरा के सर को खम दिया। असरा वहां से निकल आई। अब इसके कदम तेज थे। लाउंज में आकर एक नज़र सीसीटीवी कैमरे को देखा, जो वो बंद कर चुकी थी। फिर तेजी से फातिह के कमरे में आई और अलमारी खोली। लॉकर का पासवर्ड दबाया और अंदर कागजात उलट पुलट करने लगी। एक पूरा फोल्डर निकाला और लॉकर बंद कर दिया। कुछ देर बाद वो सर पे शॉल ओढ़े, पैरों में सैंडल पहने गेट से बाहर निकल रही थी। रात को 2 गार्ड्स ही गेट पर होते थे। मैं वॉक पर जा रही हूँ। वो अक्सर रात को वॉक पर निकल जाती थी। गार्ड ने सिर्फ सर हिला दिया। वो फाइल शॉल में छुपाए सीने पर बाजू लपेटे तेज तेज चलती गई। अगली स्ट्रीट के कोने पर रमली कार में मौजूद था। वो फौरन बाहर निकला। असरा ने शाल से फाइल निकाल कर इसको दी और कुछ कहे बिना मुड़ गई। चंद मिनट बाद वो घर में दाखिल हो रही थी। आप जल्दी आ गई? गार्ड ने दरवाज़ा बंद करते हुए हैरत से पूछा। हाँ, शुगर लो हो रहा था। इसने पेशानी पे हाथ रखकर फिक्रमंदी से कहा। मगर फातिह को मेरी तबीयत का मत बताना। इसके दूसरे मसले कम हैं क्या? मैं दवा ले लेती हूँ। गार्ड ने सर तस्लीम खम किया और वो आगे बढ़ गई। फातिह बेखबर अभी तक ऊपर स्टडी में मोबाइल हाथ में लिए सोगवारियत भरी मुस्कुराहट से पैगामात का जवाब दे रहा था। हालिम के ऊंचे घर की बैरूनी बत्तियां रोशन थीं जब बाहर सड़क पर सुपरलक्स केब आ रुकी। शोफर ने दरवाज़ा खोला तो तालिया मुराद ने ऊंची सफ़ेद हील सड़क पर रखी और नीचे उतरी। कंधों पर कीमती शॉल लिए वो क्लच वाले हाथ से लंबी मैक्सी एहतियात से उठाए हुए थी। कानों से लटकते हीरे रात के अंधेरे में दमक रहे थे। क्यों आए हो? दरिश्ती से बोली तो सामने दरख्त की ओर से हेवला सा निकला। चंद कदम आगे आया तो इसका चेहरा रोशनी में आया। वो इस्तहज़िया मुस्कुराया। शेव खुजाता समी था। काला कोट, अंदर सफ़ेद टी शर्ट और गर्दन में लटकती सुनहरी चेन। बड़ी शेव में आगे उगे सफ़ेद बाल और स्याह मोटी आंखों से झलकती खवासत। अपने वजीफे के बारे में पूछने आया हूँ। तालिया की आंखों में सुर्खी दर आई। मैं तुम्हें नहीं जानती। मेरे पास निकाह की वीडियो भी मौजूद है। देखना चाहोगे? मुझे नहीं मालूम तुम क्या कह रहे हो और क्यों मेरे पीछे पड़े हो, वो उकताई हुई आवाज़ में बोली और वापस घूम गई। कल फिर आऊँगा और जो तुम्हारे ख्वाब है ना, अशर की फैमिली बनने के जैसा कि इसने ट्वीट किया है, वो सिर्फ तब पूरे हो सकते हैं जब मैं अपना मुंह बंद रखूं। इसने गेट खोला और अंदर दाखिल हुई। दरवाज़ा बंद करते मुड़ी तो समी ने आगे बढ़कर दरवाजे को पकड़ लिया। तालिया ने गुस्सीली निगाह उठाकर उसे देखा। जिस तरह भी कमाई है तुमने दौलत, इसमें मेरा भी हक है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके मेरे वजीफे की पहली किस्त तैयार कर लो, जिसमें 5 सिफर आते हों, ताकि मैं तुम्हारी औकात इस आला ख़ानदान के सामने सिफर न करूं। कहते हुए कोट को बेल्ट की जेब से हटाया तो एक पिस्तौल झलका। तालिया ने झटके से गेट अपनी तरफ खींचा तो इसने हाथ हटाया दिया। कल आऊँगा और पैसे लिए बगैर नहीं जाऊँगा, वो पीछे हटते हुए दोस्त से बोला था। और तुमने एडम की नौकरी नहीं छुड़वाई? चंद मिनट बाद वो अंदर लाउंज में दातन के सामने बैठी थी, खामोश, संजीदा, घुटने इकट्ठे करके सोच में डूबी। एडम दुश्मन नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है और मैं जितनी बुरी सही एक अच्छे इंसान के साथ ये नहीं कर सकती। मैं अमीर लोगों और रिमोरीज से चोरी करती हूँ, गरीबों के ख्वाब नहीं चुराती। मगर इन ताकतवर लोगों के सामने इतनी जुबान चलाने की क्या ज़रूरत थी? दातन खफा हुई। वो एडम पर हंस रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लगा। वो एडम तुम्हारी जासूसी करता फिर रहा है, तुम्हारा किसी भी पल पोल खोलने वाला है। तुम्हें इस नेकी की कीमत चुकानी पड़ेगी। डोंट वरी, तालिया के पास हमेशा प्लान होता है। तुम बताओ ये अशर ने क्या ट्वीट किया है? अभी किसी ने मुझे बताया। इसने समी का जिक्र नहीं किया ताकि दातन परेशान न हो। तुमने नहीं देखा? सारी दुनिया ने देख लिया। मैं कहती थी ना ये अशर किसी और चक्कर में है। कहकर दातन ने मोबाइल पे बटन दबाई और स्क्रीन सामने की। फैमिली यूनियन लिखकर इसने एक तस्वीर पोस्ट की थी। खाना खाते वक्त की सेल्फी जो अशर ने ली थी और फ्रेम में 4 लोग नजर आ रहे थे। अशर, असरा, फातेह और तालिया। सुर्ख लिबास में मुस्कुराती हुई खूबसूरत तालिया जो नए कमेंट्स का मरकज थी। या अल्लाह, इसने मेरा चेहरा मशहूर कर दिया। इसने पेशानी छोई। हमारे बहुत से जानने वाले ये देखेंगे तालिया, ये सब गलत हो रहा है। मैं सबको संभाल लूंगी, बेफिक्र रहो। वैसे भी ये मेरी आखिरी वारदात है। लोग कह रहे हैं कि यह अशर महमूद की मंगेतर है और वो तरदीद नहीं कर रहा। दातन ने इसे तस्वीर की संगीनी का एहसास दिलाना चाहा। तस्वीर वायरल हो गई है और सुबह से जिसे चीनियों ने बंदूकों की जद में रखा हुआ था, अब सारा मुल्क इसका मैका बना बैठा है।
तालिया को बेसाख्ता हंसी आ गई। वो मुझे पसंद नहीं करता दातन, वो खबरों में रहने के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। मैं भी बदला ले आई हूँ। पर्स खोल के बटन कैमरा निकाल के दिखाया। ये वाईफाई से जुड़ा हुआ नहीं था, सो इसमें जो भी फुटेज फातिह के सेक्रेटरी ने बनाई है वो अब मेरे पास है। दातन ने इसे घूरा। तुम इतनी बेफिक्र क्यों हो अशर की तरफ से? कहीं तुम इसे पसंद तो नहीं? मोटी मुर्गी, कान खोल के सुनो। अशर महमूद अगर समी का बॉस है तो वो इन मनी लॉन्डर्स का सरबराह है जिन्होंने मुझे एयरपोर्ट पर रुलने के लिए छोड़ दिया था। मैं इसको कभी पसंद नहीं कर सकती। तेजी से कहकर पर्स से एक कार्ड निकाला और इसकी तरफ बढ़ाया। तुम्हारे पास नीचे मेरे लॉकर रूम में तमाम मशीनें मौजूद हैं ना, प्रिंटिंग वगैरह की? हाँ। दातन ने उलझ के इसके कार्ड को देखा जो पुलिस आईडी थी और इस पर साशा कमाल लिखा था। साशा को ताशा करो अभी इसी वक्त। ताशा? वो जो फातिह तुम्हें कहता है? हाँ याद है, वो प्ले ताशा आगा पोवा जिसमें मैंने हिस्सा लिया था और डायरेक्टर के लॉकर से बांड्स चुरा के नकली रख दिए थे। वो आर्याना के साथ इस प्ले को देखने थिएटर गया था, इसलिए इसने मुझे पहचान लिया। उफ तालिया, इसको शक तो नहीं हुआ कि तुम फ्रॉड हो? बहुत सी अमीर लड़कियां थिएटर में शौकिया अदाकारी करती हैं। पूछेगा तो कह दूंगी शौकिया काम किया था, मगर कुछ नहीं, क्योंकि मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाने जा रही हूँ। तालिया के पास हमेशा प्लान होता है। मुस्कुरा के वो उठी, शॉल कंधों के गिर्द लपेटी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। करीबन पौन घंटे बाद वो अपने बगीचे के बेंच पर टांग पे टांग जमाए बैठी नजर आ रही थी। कार्ड इसकी गोद में रखा था। हिरनी जैसी आंखें बाहर सड़क पर जमी थी जो गेट की जंगली से साफ दिखाई देती थी। एडम इसकी कार सीधी अंदर ले आया क्योंकि गेट खुला था। फिर उतर के इसके सामने आया, अदब से चाबी बढ़ाई। चैतालिया, आपकी कार। बैठो एडम, शहजादी के इस अंदाज में इशारा किया। वो मुतजब्ब सा बेंच पर के परले किनारे पर बैठ गया। आगे को हुए, तुम मुझे कोई कातिल, चोर या जासूस समझते हो, है ना? वो कहती बेंच की पुश्त पर जमाए इसकी तरफ घूम के बैठी और मुस्कुरा के गोया हुई। मैंने आपको एक घर में नौकरानी बन के काम करते देखा है, मुझे और क्या समझना चाहिए? तुम्हारा कसूर नहीं है। बहरहाल मैं एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर हूँ और मुझे वान फातिह की हिफाजत का टास्क दिया गया है। एतमाद से गर्दन कड़ाए वो बोली तो एडम ने चौंक के इसे देखा। वाकई? वो ठटका। मगर मैं कैसे मान लूँ? तुम वान फातिह से पूछ सकते हो सकता है वो तुम्हें सच बता दें, हो सकता है वो तुम पे इतना एतमाद न करें। लेकिन क्या तुमने नोट नहीं किया कि वो मुझे ताशा कहते हैं? जी मैंने नोट किया है। वो चौंका। ताशा कमाल, रॉयल मलेशिया पुलिस। इसने शान बेनियाजी से कार्ड 2 उंगलियों में पकड़ के इसकी तरफ बढ़ाया। एडम ने इसे थामा, उलट पुलट के देखा, फिर जरा पीछे होके बैठा। तने आसाब ढीले पड़े। वो सोच में पड़ गया। यानी बॉस जानते हैं क्या आप? ऑफ कोर्स वो जानते हैं। मेरी जॉब ही इसके करीब मौजूद लोगों पे नजर रखना है, क्योंकि इनमें से बहुत से लोग वान फातिह के साथ मुखलिस नहीं हैं। एडम ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूँ। तो यकीनन तुम जानते हो कि पिछले माह लंकावी जजीरे पे क्या हुआ था और 3 माह कबल सिंगापुर में किस तरह वान फातिह को धमकाने की कोशिश की गई थी। एडम चौंका। नहीं, क्या हुआ था? तालिया ने ओह मैं लब सुकेड़े। अगर वान फातिह ने तुम्हें नहीं बताया तो इसका मतलब है कि वो तुम पे भरोसा नहीं करते, यानी तुम इनके लिए एक आर्जी मुलाजिम हो जिसको वो फारिग हो जाने के बाद मिस भी नहीं करेंगे। एडम के चेहरे पे उदासी उतरी। लम्हे भर को चुप हो गया। फिर आप मुझ पर भरोसा क्यों कर रही हैं? 2 वजूहात हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम घर वालों के सामने मेरा कवर ब्लो करो। मेरी तो ये नौकरी है, मैं किसी दूसरे टास्क पे लगा दी जाऊंगी लेकिन वान फातिह के दुश्मन चौकन्ने हो जाएंगे। और दूसरी वजह, मैं चाहती हूँ तो मेरी मदद करो। अशर महमूद फातिह साहब के खिलाफ जो इक़दामात करने जा रहा है इसको रोकने में मेरा साथ दो और मैं डिपार्टमेंट से तुम्हें इसका काम का पे चेक दिलवा दूंगी। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं वान फातिह के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। देखो एडम, वो समझाने वाले अंदाज में बोली, पुलिस में जब हमसे ऊपर वाले हमें तनख्वाह या बोनस देते हैं तो अपनी जेब से नहीं देते, कौमी ख़जाने से देते हैं और इस पर हमारा हक होता है। तुम क्यों आराम से मिलने वाले 30-40 हज़ार ठुकराओगे? 30-40 हज़ार? एडम मोहम्मद की आंखें खुल गईं। 7-8 लाख पाकिस्तानी रुपए। जितना बड़ा आदमी इतना ज़्यादा बोनस। लेकिन ये सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है जब हम अशर महमूद को पकड़ भी लें। और हाँ, मुझे इसके लिए तुम्हारी फ़ाइल ऊपर भेजनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि वो ऊपर वो भी हो जाए, मगर मैं तुम्हारी सिफारिश करूँगी। अप्रूव भी हो जाए मगर मैं तुम्हारी सिफारिश करूँगी। मगर आप क्यों करेंगी मेरी सिफारिश? तालिया मुस्कुराई। क्योंकि एक दिन तुम दुनिया के सारे बादशाहों और हुक्मरानों से ज़्यादा ताकतवर बन जाओगे। मैं नहीं चाहती तब तुम मुझे भूल जाओ। एडम चेम किया। वो तो बस माँ को लगता है कि हिफ़्फ़त से सर झटका। खैर, अब हो सकता है कि तुम्हें मेरी बातों पे यकीन आए तो मुझ पर शक करो कि शायद मैं वाकई कोई चोर या कातिल वगैरह हूँ। तो ठीक है, ये तुम्हारा हक है। अब आगे तुम चाहो तो वान फातिह से पूछ लो मेरे बारे में। मुझे नहीं मालूम वो तुम पे कितना भरोसा करते हैं, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए तुम इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे आपकी बात पे भरोसा है। वो गहरी सांस लेकर संजीदगी से बोला। और मैं वान फातिह के लिए सब कर सकता हूँ। लेकिन इसने एतराफ़ किया, मुझे वाकई पैसे भी चाहिए हैं। आप बताएं मुझे क्या करना होगा?
اتنی جلدی نہیں بتا سکتی کیونکہ مجھے بھی تو دیکھنا ہے کہ میں تم پر بھروسہ کر سکتی ہوں یا نہیں۔ ایڈم کے کندھے ڈھیلے پڑے تھے۔ اوکے، یعنی آپ مجھ پر نظر رکھیں گی۔ ٹھیک ہے، جب آپ مناسب سمجھے مجھے بتا دیجیے گا۔ میری جاب کا کل 10واں اور پرسوں 11واں دن ہے۔ پرسوں میری جاب ختم ہو جائے گی۔ تالیہ اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ بھی ساتھ ہی اٹھا۔ جتنا اس کے انداز میں روب تھا اتنا ایڈم مؤدب نظر آتا تھا۔ مان فاتح سے میں بات کر لوں گی، تمہارے 11 دن ابھی ختم نہیں ہوں گے ایڈم۔ اوکے۔ ایڈم نے سر کو خم دیا اور مسکرایا، پھر اجازت چاہی۔ دفتن رکا۔ تم کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ مجھے اپنے منگیتر کو تذبذب سے الفاظ ادا کیے۔ تحفہ دینا ہے۔ کیا دینا چاہیے؟ اگر وہ اس کی ڈھال نہ بنی ہوتی تو وہ کہہ نہ پاتا، مگر اس ایک واقعے نے ایڈم کا دل اس کی طرف سے صاف کر دیا تھا۔ وہ اب بھی وہ اتنے سادہ انداز میں سب بتائے دے رہی تھی کہ اسے اعتبار آ ہی گیا تھا۔ تم کیا دینا چاہتے ہو؟ کوئی سونے کا زیور وغیرہ جیسا کہ مسز اسرا نے کہا تھا، یا کوئی پرس، کپڑے؟ وہ کنفیوز نظر آتا تھا۔ تحفے کی قیمت نہیں ہوتی ایڈم، وقت ہوتی ہے۔ تم اس سے پوچھو کہ اس کو اس کے بابا نے کیا تحفہ دیا تھا ان اولین سالگرہوں پہ جو اس کو یاد ہے۔ تم بچپن کے اس تحفے کو کسی نئی شکل میں دے دو، کوئی ناسٹیلجک سی قدیم شے جو اس کو خوشگوار ماضی کی یاد مستقبل میں بھی دلاتی ہے۔ باپ کا تحفہ لڑکیوں کو بہت عزیز ہوتا ہے۔ ایڈم بالکل ٹھہر گیا، دل و دماغ جیسے منور ہو گیا تھا۔ آہستہ سے سر ہلایا۔ تھینک یو چیتالیہ۔ اس کے جانے کے بعد وہ اندر آئی تو داتن لاؤنج میں بیٹھی تھی، تن نظروں سے اسے گھورتی۔ اس کہانی کا کیا مقصد تھا؟ وقت حاصل کرنا، وہ سنجیدگی سے کہتی آگے آئی اور کانوں سے ایئر رنگ اتارنے لگی۔ بہت سے اسپیشل فورس اہلکاروں کو اسی طرح سیاستدانوں کی حفاظت میں مامور کیا جاتا ہے۔ کہانی ٹھوس تھی۔ اگر اس نے فاتح سے پوچھ لیا تو ظاہر ہے وہ پوچھے گا، لیکن فوراً نہیں۔ میں نے اس کے ذہن میں یہ تاثر ڈالا ہے کہ فاتح کے لیے وہ اجنبی ہے۔ وہ کچھ عرصہ اس بات پر غور کرے گا اور مجھے اتنا ہی وقت چاہیے، 1 یا 2 دن۔ تب تک میں سکہ تلاش کر چکی ہوں گی۔ اس کے بعد میں جانوں اور میرا خزانہ۔ اب وہ جھک کے جوتے اتار رہی تھی۔ کوئی خزانہ نہیں ہے تالیہ۔ داتن نے دکھ اور ہمدردی سے اسے دیکھا۔ خزانہ ہے داتن، اور وہ ہمارا ہے، صرف ہمارا۔ وہ تیزی سے بولی جیسے خود کو بھی یقین دلایا ہو۔ داتن خاموش ہو گئی، باہر پھیلی رات کی طرح۔ صبح ساتک کی پہلی کرن کوالالمپور پہ پڑی تو جامنی اندھیرے میں ڈوبی اونچی عمارتیں مدھم مدھم سی روشن دکھائی دینے لگیں۔ اسرا محمود اپنے نرم گرم بستر میں اے سی کی ٹھنڈک بھرے کمرے میں لحاف تانے سو رہی تھی جب زور سے دروازہ کھلا۔ اسرا، فاتح کی آواز اور اس کا تیزی سے بتی جلانا۔ اسرا کی آنکھیں کھلیں تیز روشنی میں۔ پہلے تو اس کی آنکھیں چندھیائیں، پھر پلکیں جھپکیں۔ بصارت واضح ہوئی۔ سامنے فاتح کھڑا تھا، ٹراؤزر پر ٹی شرٹ پہنے۔ اس کے ابرو بھنچے ہوئے تھے اور چہرے پہ پریشانی تھی۔ اسرا، تم نے میرا لاکر کھولا ہے کیا؟ نہیں، کیوں، کیا ہوا؟ وہ وال سمیٹتی آنکھیں ملتی اٹھ بیٹھی۔ ملاقہ والے گھر کی ساری فائلز کل صبح تک اس میں تھیں، اب نہیں۔ تم نے اچھی طرح دیکھا فاتح؟ کیا معلوم تم نے کہیں اور رکھتی ہوں؟ وہ بستر سے اتری اور سلیپرز پہنے۔ نہیں، مجھے یاد ہے، اور میرا پاسپورٹ بھی کسی کو نہیں معلوم سوائے مجھے، اور پاسورڈ بھی نہیں معلوم کسی کو سوائے مجھے اور تمہیں۔ تمہارا پاسورڈ بھی تو آریانہ کی برتھ ڈے ہے، آسانی سے کوئی بھی گیس کر سکتا ہے۔ میں ملازموں سے پوچھتی ہوں۔ اس نے بالوں کو پونی میں باندھا اور شال اٹھا کے کندھوں کے گرد لپیٹی۔ تم فکر نہ کرو، مل جائے گی۔ کیسے فکر نہ کروں؟ اس فولڈر میں گھر کے اصل کاغذات ہی نہیں، اس کے تاریخی ہونے کے مصدقہ دستاویزات بھی ہیں۔ مہینے لگ جائیں گے مجھے یہ دوبارہ بنوانے میں۔ وہ دبی آواز میں بظاہر آرام سے کہہ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے چھلکتی پریشانی اور گردن کے پیچھے ہاتھ رکھا وہ بے حد پریشان تھا۔ تم نے ٹھیک سے دیکھا نہیں ہوگا، میں ڈھونڈ دیتی ہوں۔ ویسے بھی ملازموں میں سے کوئی ایسے نہیں کرے گا۔ ایڈم تو ہمارے ساتھ کل پارٹی میں تھا، اور دوسری میڈ بھی۔ شام کو گھر میں کوئی نہیں ہوتا، بلکہ تالیہ بھی کار لینے آئی تو کہہ رہی تھی کہ اسے چابی لاؤنج میں ڈھونڈنے کے لیے کافی تگ و دو کرنی پڑی کیونکہ میڈز نہیں تھی۔ وہ اس کے ساتھ باہر آتے ہوئے بتا رہی تھی، اور فاتح رامزل ایک دم چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ کون؟ وہ تالیہ ادھر کیوں آئی تھی ہماری غیر موجودگی میں؟ اس کی کار یہاں کھڑی تھی نا فاتح، پھر مجھے اس کو اشر کی طرف وجہ سے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وہ اکتا کے کہتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ لاکر سامنے کھلا پڑا تھا اور کاغذات بیڈ پر رکھے تھے۔ اسرا سلیقے سے چیزیں سمیٹنے لگی، اور تمہیں اتنی چالاک ملاقہ والے کاغذوں کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ مگر وہ بالکل ساکت چوکھٹ پہ کھڑا تھا، ذہن ایک جگہ ٹھہر گیا تھا۔ وہ لڑکی صبح وہ میری اسٹڈی میں تھی، پھر وہ ہمارے پیچھے ہمارے گھر میں پھرتی رہی، اور آج میری فائل غائب ہو گئی۔ اس کی رنگت سرخ پڑنے لگی۔ فائلیں الٹ پلٹ کرتی اسرا نے چونک کے سر اٹھایا۔ اوہو فاتح، مل جائے گی فائل۔ پھر تالیہ ایسا کیوں کرے گی؟ وہ تو اشر، اس کو تم سے متعارف کس نے کروایا تھا وہاں؟ ہم کیسے جانتے ہیں اس لڑکی کو؟ اس نے تیزی سے سوال کیا جو اسرا کے لیے غیر متوقع تھا، مگر وہ محبوب بن عزیزی کی بیٹی تھی۔ اس کے ذہن نے فوراً سے جمع تفریق کی اور بہترین جواب سوچ لیا۔ اشر نے، وہ اس سے شاید پہلے سے واقف تھا، شاید وہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں،
اور یہ ان دونوں کا کام ہے؟ وہ کسی نتیجے پہ پہنچ چکا تھا۔ میں سمجھی نہیں، پھر جیسے سمجھ آیا تو ایک دم حیران نظر آئی۔ یا اللہ فاتح، اشر ایسا کیوں کرے گا؟ فاتح نے گہری سانس لی اور بہت سارا غصہ اندر دبایا۔ میں تمہارے بھائی کے بارے میں کوئی تبصرہ اس وقت نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے بتاؤ وہ لڑکی کہاں رہتی ہے؟ یہ تو اشر کو پتا ہوگا، مگر وہ ابھی میرا پورٹریٹ مکمل کرنے آئے گی۔ آج دوسری اور آخری سیٹنگ ہے نا؟ لیکن وہ آئے تو اس کو میرے پاس بھیجنا۔ تمہارے بھائی نے اسے بہت آسمان پہ چڑھا رکھا ہے اور مجھے لوگوں کو زمین پہ اتارنا اچھی طرح آتا ہے۔ فاتح تم اس کو کیا کہو گے؟ رشر کو پتا چلا تو؟ وہ ہراساں سی کہنے لگی تو اس نے قطعیت سے ہاتھ اٹھا کے روکا۔ وان فاتح کے گھر میں چوری کرنے سے پہلے اس لڑکی کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ فاتح کو دنیا میں سب سے زیادہ نفرت چوروں سے ہے۔ اس نے میرا کتنا نقصان کر دیا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جیسے ہی آئے اس کو میرے پاس بھیجو، برہمی سے کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی اسرا کے تاثرات بدلے، خوف، ہراسیت، پریشانی سب غائب ہوا اور اس نے اطمینان سے گہری سانس لی۔ فاتح نے جلد یا بدیر جان ہی لینا تھا کہ یہ اشر کا کام ہے، مگر اشر کی مدد کا الزام وہ کس کو دیتا ہے؟ یہ اسرا کے نزدیک زیادہ اہم تھا۔ اپنے بچوں اور اپنے شوہر کو اس جنون سے بچانے کے لیے وہ ہر جنگ اور ہر محبت میں ہر جائز ناجائز کام کر سکتی تھی۔ گہری سانس لے کر وہ مسکرائی اور کھڑکی کو دیکھا جہاں ایک نئی صبح طلوع ہو چکی تھی، اور حالم کی رہائش گاہ میں بیڈ پہ بے خبر سوئی تالیہ کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی تھی۔ چند لمحے کے لگے اس کو حواسوں میں واپس آنے میں، اور پھر وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے ابھی کبھی خواب میں جو منظر دیکھا تھا وہ اس کے اندر کے خون کو جوش دلانے اور رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھا۔ خزانہ ہے، خزانہ واقعی ہے۔ اس کے ہونٹوں کے کنارے مسکراہٹ میں ڈھلنے لگے اور چہرے پر خوشگوار بے چینی در آئی۔ اور وہ جگہ میں نے ابھی دیکھی ہے، تو یہاں دفن ہے وہ خزانہ۔ بے یقینی اور خوشی سے اس نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں جانتی ہوں خزانہ کہاں دفن ہے، صرف میں جانتی ہوں۔ تیزی سے سلیپر پہنتے وہ باہر کو بھاگی۔ 3 خزینوں کا مسکن۔ اس نے خواب میں دیکھا وہ ایک لان میں کھڑی ہے، سرخ اینٹوں والا کھلا سا صحن۔ سر اٹھا کے سامنے دیکھتی ہے، 3 اطراف میں کمرے ہیں، ایک لکڑی کا 2 منزلہ گھر، جیسے پرانے لاہور کے بازار میں بنی پرانی حویلیاں۔ بالائی منزل کے کمروں کے آگے بلکنیاں کھلتی ہیں جن میں گملے رکھے ہیں۔ صحن کے ایک کونے میں ایک گول چبوترا بنا ہے جس پہ ایک مجسمہ نصب ہے، چوغا پہنے کھڑے آدمی کا مجسمہ جس کے میان میں تلوار ہے۔ خواب کی کیفیت میں قدم اٹھاتی ہے، آگے چلتی جاتی ہے، مجسمے کے پیچھے۔ وہ اس قلعے اور حویلی نما گھر کی دیوار کے پاس وہ آ رکتی ہے۔ دیوار کے ایک کونے میں الفاظ کھدے نظر آتے ہیں، جیسے گھیلے گارے اور سیمنٹ میں کسی نے کھود کھود کے لکھا ہو۔ وہ الفاظ چمک رہے ہیں۔ تاشا، جو شہزادیوں جیسی تھی اور جس نے ایک غلام سے شادی کی تھی۔ نیچے ایک طویل نظم لکھی ہے جو دھندلی سی ہے۔ وہ ان الفاظ پہ ہاتھ پھیرتی ہے، پھر آوازیں سنائی دیتی ہے، اس کی اپنی آواز، سکون کی کھنک کے درمیان۔ ایک دم ایڈم، میں اور تم اس گھر میں دفن خزانہ ڈھونڈنے آئیں گے۔ وہ چونک کے گردن گھماتی ہے۔ گھر تنہا ویران پڑا ہے، وہاں کوئی نہیں ہے، مگر یوں لگتا ہے گویا در و دیوار بول رہے ہیں، جیسے یادیں آواز کی صورت سنائی دے رہی ہیں۔ اس گھر میں خزانہ سنباؤ کے گھر میں، مگر چیتالیہ اس کے اندر نہیں، اس کے نیچے ہے خزانہ، ہمیں نیچے جانا ہوگا۔ ایک جھٹکے سے تالیہ کی آنکھ کھلی۔ وہ اپنے ایئر کنڈیشنر کمرے میں چت لیٹی تھی۔ چونک کے وہ اٹھ بیٹھی۔ خزانہ ہے، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، سارے وجود میں خوشگوار سی بے چینی پھیل رہی تھی۔ خزانہ واقعی ہے اور صرف میں جانتی ہوں کہ وہ کدھر ہے۔ سنباؤ کا گھر۔ وہ نیچے اتری، سلیپر پیروں میں اڑ سے اور باہر بھاگی۔ نیچے آئی تو داتن کچن میں کام کر رہی تھی۔ پین کیک کی خوشبو، تازہ مشروم کا آملیٹ، ہستہ کری پفر کی مہک۔ وہ اہتمام سے ناشتہ کر رہی تھی، یقیناً اپنے لیے، کیونکہ جانتی تھی تالیہ یہ سب نہیں کھاتی۔ داتن، میری کالی موٹی برائلر مرغی، وہ خوشی سے چیختی سیڑھیاں اترتی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کندھوں سے تھام کے اسے اپنی طرف گھمایا۔ داتن کے ہاتھ سے کفگیر گر گیا، وہ بوکھلا گئی۔ کیا ہم پکڑے گئے تالیہ؟ داتن، وہ اتنی خوش تھی کہ موٹی کی بات سنی بھی نہیں۔ داتن، خزانہ ہے سنباؤ کے گھر میں نے خود دیکھا ہے۔ داتن نے پہلے الجھ کے اسے دیکھا، پھر اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے، سمجھ کے گہری سانس لی۔ خواب میں نا؟ میرے خواب جھوٹے نہیں ہوتے۔ وہ سنباؤ کا گھر ہے، 3 نگینوں کا گھر، 3 خزانوں کا گھر۔ اور کہاں ہے وہ گھر؟ وہ سنجیدگی سے تالیہ کا خوشی سے تمتماتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ملاقہ میں ایک ہی تو گھر ہے جس کو سنباؤ کا گھر کہتے ہیں، وانگ لی کا گھر، جو وان فاتح کی ملکیت ہے، اور میں نے کل سنا وہ اس کو بیچنا چاہ رہا ہے۔ وہ خوشی سے گلابی پڑتی بتا رہی تھی۔ تالیہ، مجھے تم سے بات کرنی ہے اور تمہارے خوابوں پہ پانی پھیرنا ہے، داتن نے آہستہ سے کہا۔ چونکہ میں امیر ہونے والی ہوں اس لیے تمہاری کسی بدگوئی کا برا نہیں مناؤں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے کچن کے وسط میں اپنی ایڑیوں پر گول گول گھومی، جیسے کوئی انسنی دھن بج رہی ہو اور وہ اس پہ رقص کر رہی ہو۔ میں لنکاوی میں ایک پودورا جزیرہ خریدوں گی، پھر میں اس پر ایک اونچا قلعہ بناؤں گی۔ وہ مہارت سے گول گول گھومتی ایک کونے سے دوسرے پر جا رہی تھی، جیسے برف کے اوپر اسکیٹنگ کر رہی ہو۔ تالیہ، کوئی خزانہ نہیں ہے۔ داتن نے اسے افسوس سے دیکھا۔ ایک دفعہ پھر کہو یہ بات موٹی اور تمہیں میں اپنے محل کا سب سے چھوٹا کمرہ دوں گی۔
اس کے پیر برق رفتاری سے گھوم رہے تھے اور وہ لٹو کی طرح آگے سیڑھیوں تک جا رہی تھی۔ تالیہ، وہ چابی ملعون ہے، اب تمہیں سرونٹ کوارٹر ملے گا۔ وہ گھومتے گھومتے رکی، چہرے سے سنہری بال ہٹائے اور لاپرواہی سے کہہ کے سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ داتن بے بسی سے واپس چولہے کی طرف پلٹ گئی۔ چند منٹ بعد وہ واپس آئی تو بال فرنچ چوٹی میں بندھے تھے، زرد گھٹنوں تک آتے فراک اور ٹراؤزر میں ملبوس، اوپر سفید منی کوٹ پہنے وہ ہلکے میک اپ میں تیار لگ رہی تھی۔ داتن کچن کی گول میز پر لوازمات چنے بیٹھی تھی۔ وہ اجلت میں قریب آئی اور کرسی کھینچی۔ کری پفر کی خوشبو، پین کیک کی تازگی، ساری فضا معطر ہو چکی تھی۔ تالیہ نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس اندر اتاری۔ جانتی ہو میں یہ سب نہیں کھاتی، پھر کیوں بناتی ہو میرے لیے؟ کس نے کہا تمہارے لیے بنایا ہے؟ داتن نے برا مان کے ایک پلیٹ اس کی طرف کھسکائی جس میں جوس کا ایک گلاس اور سیب رکھا تھا۔ تالیہ گہری سانس لے کے بیٹھی۔ ابھی بھی وقت ہے داتن، اپنے وزن کی فکر کرو۔ عورتوں کو فٹ رہنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ موٹاپا موت ہے، فٹ رہنا صحت ہے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ داتن نے پلیٹ بھر رکھی تھی مگر کچھ بھی چھوئے بغیر سنجیدگی سے تمہید باندھی۔ جلدی کرو کیونکہ اسرا کا میسج آیا ہے، انہوں نے آج جلدی بلوایا ہے، پینٹنگ آج مکمل کرنی ہے۔ وہ سیب میں دانت گاڑے ہوئے بولی، یہ کتاب۔ داتن نے کتاب اٹھا کے دکھائی تو سیب کا ٹکڑا چباتے تالیہ نے آنکھوں کی پتلیاں سکونی۔ ہم شکار باز۔ یہ کتاب میں نے پڑھ لی ہے اور میں اندازہ کر سکتی ہوں کہ تمہارے باپا اور تمہارا سارا خاندان سب ختم ہو چکا ہے۔ نہ تمہارا گاؤں اب وہاں ہے، نہ کوئی خزانہ تمہاری راہ دیکھ رہا ہے۔ آرام سے سنو تالیہ، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تم کہاں سے آئی تھی اور کیوں آئی تھی۔ داتن نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا جو بالکل ٹھہر گئی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں آگے چلتی نہیں۔ داتن پدوکا بولتی رہی، تالیہ سنتی رہی۔ درمیان میں چند ایک سوال اس نے پوچھے، آخر میں داتن بولی، میں جانتی ہوں یہ سب تمہارے لیے بہت انہونا ہے اور تم شاید اس پر یقین نہ کرو لیکن، اور تالیہ ایک دم کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ داتن کا منہ کھل گیا۔ تالیہ ہنوز گردن پیچھے کو پھینک کے ہنستی جا رہی تھی، پھر سیدھی ہوئی اور محظوظ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیا دیومالائی کہانیاں پڑھتی رہتی ہو تم داتن؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا حقیقی دنیا میں۔ ہٹو بھائی، اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے تالیہ۔ جو کفل اس چابی سے کھلے گا اس کے پیچھے کوئی خزانہ نہیں ہوگا، بلکہ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اسرا نے جلدی آنے کا کہا تھا۔ وہ بے پرواہی سے سیب لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ داتن بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس بات پہ ماتھے پہ بل پڑے۔ اسرا نے ایسے جلدی میں کیوں بلوایا؟ پتہ نہیں، شاید کہیں جانا ہو۔ احتیاط کرنا اسرا سے، کیونکہ سیاسی بیوی سیاستدان سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ وہ واحد انسان ہوتی ہے جو ایک سیاستدان کو بھی کون کر سکتی ہے۔ تالیہ ہنس پڑی اور آگے بڑھ گئی، پھر دروازہ کھولتے ہوئے مڑ کے اسے دیکھا۔ سمیع کا بندوبست کر لینا، میں نہیں چاہتی کہ وہ روز میرے گھر آئے، اور کوشش کرنا کہ میں جب گھر آؤں تو میرا مہینے بھر کا راشن ختم نہ ہو چکا ہو۔ داتن کے سامنے ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا تھا مگر اس کا دل کچھ بھی کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ بس بے دلی سے اس کتاب کو دیکھ رہی تھی۔ محمود بن عزیزی کے خاندانی قلعے پہ صبح کی سفیدی پھیل رہی تھی۔ کھلے لان میں دو ہرن آگے پیچھے کلانچے بھرتے دکھائی دے رہے تھے۔ برآمدے کے سامنے کار تیار کھڑی تھی، گویا مالک کا انتظار ہو رہا ہو۔ اندر آؤ تو اونچی چھت والے ڈائننگ ہال میں لمبی میز بچھی تھی۔ سربراہی کرسی پر بیٹھا اشر نیپکن سے ہاتھ پونچھتا کافی کا آخری گھونٹ پرتا اٹھ رہا تھا۔ سیاہ سوٹ اور بالوں کے اسپائکس اور سنجیدہ اور مغرور لگ رہا تھا۔ فائل کہاں ہے؟ ساتھ کھڑے رملی سے پوچھا۔ کار میں ہے، آپ باہر آئیں تو دیتا ہوں، آپ حفاظت سے کہیں رکھوا دیجیے گا۔ اور نیلامی کی تمام تیاریاں مکمل ہیں؟ جی سر، اب تو تھوڑے دن ہی رہ گئے ہیں۔ ہاں، مان فاتح کی بدنامی میں زیادہ وقت نہیں رہ گیا۔ وہ تلخی سے مسکرایا اور موبائل اٹھایا لیا، پھر پلٹا تو رملی کے چہرے پر نظر پڑی۔ اشر نے ابرو تشویش سے اکٹھے ہوئے۔ تمہاری شکل کیوں اتری ہوئی ہے؟ رملی نے بے چارگی سے کندھے ہچکائے۔ عثمان سے کیمرہ کھو گیا، بٹن کیمرہ جو میں نے اس کو دیا تھا۔ اشر محمود کے ماتھے پر بل پڑے، آنکھوں میں غصہ ابھرا۔ وٹ؟ کیسے کھو گیا؟ اتنی اہم ویڈیو تھی اس میں۔ وہ کہتا ہے جب پارٹی ختم ہوئی تو اس نے دیکھا بٹن اس کے کوٹ پر نہیں تھا۔ وہ خود حیران پریشان ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے وہ، کہاں جا سکتا ہے کیمرہ؟ اپنی قیمت بڑھا رہا ہے وہ بس۔ اس نے ویڈیو نکلوائی جیسے بھی ہو، تلخی سے کہہ کر وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے باہر کی طرف پڑ گیا۔ قلعے کا دروازہ کھولتے ہی خوبصورت سبززار اس میں کلانچے بھرتے بے فکر سے ہرن نظر آئے۔ سبز گھاس، جا بجا پھولوں کی کیاریاں، ایک طرف بیٹھا مور، مگر اشر کو کچھ بھی حسین نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ صبح جیسے جیسے باسی ہوتی گئی کوالالمپور پہ آلودہ دھند سی چھاتی گئی۔ دور سمندر پار انڈونیشیا کا ملک واقع تھا، وہاں آج پھر کوئی جنگل جلایا گیا تھا اور فضا ملائیشیا تک آلودہ ہو گئی تھی۔ وان فاتح کے لاؤنج کی کھڑکی سے دھند میں ڈوبا لان نظر آ رہا تھا۔ اسرا کھڑکی کے سامنے اونچی کرسی پر بیٹھی تھی، مسکراتے ہوئے بت بنی، اور سامنے تالیہ ایزر پر کینوس سجائے گردن ترچھی کیے پینٹ کرتی نظر آ رہی تھی۔ لاؤنج میں خاموشی تھی۔ ایسے میں مجسمہ بنی اسرا نگاہ بار بار اٹھا کے وال کلاک کو دیکھتی تھی۔ آپ کا ملاقہ والا گھر، کیا آپ لوگ اکثر وہاں جاتے ہیں؟ دراصل مجھے تاریخ بہت فیسینیٹ کرتی ہے، سادگی سے پوچھ رہی تھی۔ اسرا مسکرائی۔ وہ عرصے سے بند پڑا ہے، کبھی کبھار چکر لگ جاتا ہے۔ اچھا، میں نے کونگ ہو کو بھی آپ کی گیلری کی نیلامی پہ مدعو کیا ہے۔ برش کینوس پہ پھیرتے ہوئے تالیہ نے بات پلٹ تھی۔ کونگ ہو؟ وہ چائنیز آرٹسٹ؟
اسرا نے ستائش اور تعجب سے ابرو اٹھائے. تالیہ جھیم کے مسکرائی. چند برس پہلے میں نے پینٹنگ سیکھی تھی ایک آرٹ اسکول میں. وہاں پڑھاتے تھے. اسی طرح میں ان کو جانتی ہوں. آرٹ بناتے اور ان کو محفوظ رکھنے والے ہی ہوتے ہیں میرے سوشل سرکل میں. اچھا لگا سن کر. تم تو کافی کام کی لڑکی ہو. کیا کانگھو آئیں گے؟ کانگھو نہ صرف آئیں گے بلکہ ان کو آپ کی گیلری سے 3 نوادرات بھی خریدنے ہیں. وہ مگر انداز میں برش کر رہی تھی. اچھا کون سے نوادرات میں دلچسپی دکھائی دی انہوں نے مجھے لسٹ دی ہے. ٹھہرے میں دکھاتی ہوں. برش کا کونا دانت میں دبائے وہ ساتھ رکھا پرس اٹھایا. زپ کھولی. احتیاط سے طے شدہ کاغذ نکالا اور اسرا کو جا کے دے آئی. پھر واپس کھڑی بے نیازی سے پینٹ کرنے لگی. عثمانی سلطنت کا خطاطی کا اجازہ. اسرا کاغذ کھول کے پڑھ رہی تھی. بالکل یہ نیلامی پہ ہوگا. اور یہ 10ویں صدی کا شمالی افریقہ کا قرآن کا نیلے رنگ کا نسخہ. یہ بھی میری کلیکشن میں ہے. پھر وہ ٹہر گئی. آنکھیں سکوڑ کے آخری تصویر دیکھی جو اس کاغذ پہ چھپی تھی. برش کرتی تالیہ کا دل زور سے دھڑکا. سنو تالیہ، میرے پاس مظفر شاہ کے زمانے کا تو کوئی سکہ نہیں ہے. اچھمبے سے آنکھیں اٹھائیں تو تالیہ نے بظاہر چونک کے اسے دیکھا. پتہ نہیں اسرا، انہوں نے کہا تھا یہ مختلف سکہ ہے. اس کے دونوں طرف مظفر السلطان لکھا ہے اور یہ آپ کے ہی پاس ہے. جیسے یاد کر کے بتا رہی تھی. نہیں میرے پاس تو. اسرا رکی. پھر گہری سانس لی. اچھا وہ تو نکلی تھا. ایک فیملی فرینڈ نے اینٹیک سمجھ کے دیا تھا. مگر کانگ ہو کو کیسے معلوم کہ وہ میرے پاس ہوگا؟ جیسے مجھے معلوم ہے کہ ملاکا سلطنت کی ایک ملکہ کی ہیئر پن آپ کے پاس ہے مگر آپ اس کو بیچتی نہیں ہیں، کہیں سنبھال کے رکھتی ہیں. آرٹ کلیکٹرز کو سب معلوم ہوتا ہے کہ کون سے نوادرات کس کے پاس ہے مسز اسرا. اس کی بات پہ اسرا کھلکھلا کے ہنستی. ہاں یہ درست کہا تم نے. میں بھی پوری خبر رکھتی ہوں مگر یہ سکہ میرے پاس نہیں ہے. تالیہ نے بے فکری سے کندھے اچکا دیے. اگر آپ نہیں بیچنا چاہتی تو انکار کر دیجیے گا. اٹس اوکے. نہیں تالیہ، یہ واقعی میرے پاس نہیں ہے. میں نے آگے دے دیا کیونکہ یہ سونے کا تھا مگر قدیم نہیں تھا. چند سال پرانا ہی ہوگا. تالیہ کے دماغ بھگ سے اڑ گیا مگر اس نے بدقت اپنے تاثرات کو نارمل رکھا. تو اگر وہ مجھ سے نئے مالک کا پوچھے تو میں کیا کہوں؟ ان کو بتانا کہ وہ سکہ فیک تھا. ایڈم نے تو اب تک اس کو توڑوا کے جیولری بھی بنوا لی ہوگی. وہ رسان سے کہہ رہی تھی. نظریں گاہے بگاہے گھڑی کی طرف اٹھتی تھیں مگر تالیہ کے قدموں تلے زمین سرکنے لگی. ایڈم آپ کا ملازم؟ تو آپ نے اسے دے دیا؟ ساری اداکاری بھول کے تیزی سے بولی. ہاں میں نے 1 تولے سونے کا کیا کرنا تھا. جی یہ تو ہے. جلدی سے سنبھل کے مسکرائی اور دوبارہ پینٹ کرنے لگی. البتہ دوسرے ہاتھ کی مٹھی بھینچ لی تھی. دماغ کی چولیں تک ہل گئی تھی. کتنی دیر ہے؟ اسرا نے پوچھا. پھر مسکرا کے خود ہی وضاحت دی. دراصل مجھے کہیں ضروری پہنچنا ہے. بس چند سیکنڈ مزید. وہ آخری ٹچ دے رہی تھی. ذہن میں آندھیاں الگ چل رہی تھیں. عجیب گول مجدھار تھا جس میں وہ گھومتی جا رہی تھی. اب ایڈم سے کیسے نکلوائے سکہ؟ اوف. پینٹنگ مکمل ہوئی اور اسرا فارغ ہو کے باہر آئی تو پورچ میں ملازمہ کھڑی تھی. وہ اس کے قریب رکی. فاتح 10 منٹ تک جاگنگ سے آ جائے گا. وہ جس وقت آئے یہ لڑکی ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہو تاکہ اس کو سامنے نظر نہ آئے. وہ اوپر اسٹڈی چلا جائے تو اس کو تالیہ کی آمد کی اطلاع کر دینا. سنجیدگی سے کہہ کے سن گلاسز آنکھوں پہ چڑھائے اور میری پینٹنگ کو سنبھال رکھنا. پھر آگے بڑھ گئی جہاں ڈرائیور کار کا پچھلا دروازہ کھولے کھڑا تھا. کسی ملکہ کسی بے نیازی سے اسرا کار میں بیٹھی. لبوں پر تلخ مسکراہٹ تھی. بری محفل میں کل یہ لڑکی بتا رہی تھی کہ میرا باپ چائے کی پتی کا کام کرتا تھا. تالیہ ہاتھ دھو کے باہر آئی تو ایزل سے پینٹنگ غائب تھی. ملازمہ اس کی چیزیں سمیٹ رہی تھی. میں نے پینٹنگ اوپر ڈرائی ہونی رکھتی ہے. آپ ناشتے کے لیے ادھر آ جائیں. بیگم صاحب نے کہا ہے کہ اس کے بغیر میں آپ کو نہ جانے دوں. تالیہ نے اپنا پرس اٹھاتے ہوئے سرسری سے اطراف پہ نظر دوڑائی. ایڈم آ گیا؟ وہ آنے والا ہوگا. آج دیر ہو گئی. ملازمہ نے اسے ڈائننگ ہال میں بٹھایا. پردے برابر کیے اور غائب ہو گئی. تالیہ اب جان گئی تھی کہ سکہ گھر میں نہیں اس لیے ادھر ادھر پھرنے کے بجائے وہیں بیٹھی رہی. چند منٹ گزرے کہ ملازمہ دوبارہ نمودار ہوئی. فاتح صاحب آپ کو اوپر اسٹڈی میں بلا رہے ہیں. وہ عام سی بات تھی. سب کچھ معمول کے مطابق تھا مگر تالیہ مراد کا ماتھا ٹھنکا. کچھ غلط تھا اس سب میں. جیسے تمام ملازم کسی اسکرپٹ کو پڑھ رہے ہوں. اٹھ کے سیدھی اوپر چلی آئی. تیز گہری نگاہیں گھما کے اطراف کو بھی دیکھتی تھی جیسے کچھ سونگھنے کی کوشش کر رہی ہو. اسٹڈی کا دروازہ دستک دیکھا دھکیلا تو منظر سا کھلتا چلا گیا. دیوار سے لگے کتابوں کے ریک، آبونسی میز اور اس کے پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھا وان فاتح حرامزاد. وہ سوٹ اور ٹائی میں ملبوس تھا. کوہنی کرسی کے ہتھ پہ جمائے 2 انگلیاں گال تلے رکھے فاتح اس کے اوپر آنکھیں جمائے ہوئے تھا. آؤ. وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. وہ قدم قدم چلتی قریب آئی. کچھ اس کی شخصیت کا سحر تھا، کچھ خاموش ماحول تھا. ہر بڑھتا قدم اسے مرغوب کر رہا تھا. اس کے سامنے کرسی کھینچ کے بیٹھی. اب فاتح سامنے تھا اور اس کے پیچھے دھندلا شہر دکھاتی کھڑکی. آپ نے مجھے بلایا تو انکو؟ وہ مسکرا کے گویا ہوئی ہاتھ گود میں رکھ لی اور پرس پیروں کے پاس. تم نے کبھی مالے اینلز پڑھے ہیں تالیہ؟ سارا جیوا ملایو. اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو تالیہ نے نفی میں سر ہلا دیا. سارا جیو ملایو ملائیشیا کی قدیم داستانوں کا مجموعہ جو کئی صدیوں پہلے لکھا گیا تھا. آج بھی ہر ملے بچے کو بڑے ہوتے وقت پڑھایا جاتا ہے. میں نے اسے پڑھنا نہیں ہے مگر اس کے بارے میں سنا بہت ہے.
اس میں ایک کہانی ہانگ توا کی ہے۔ وہ سلطان منصور شاہ کے 5 جڑی سپاہیوں میں سے ایک تھا، سورما، بہادر، نڈر، بے حد طاقتور۔ وہ اس پر سے نظریں ہٹائے بغیر بات جاری رکھے ہوئے تھا اور تالیاں پلکیں تک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ ان 5 کو سلطان نے عظیم ہتھیاروں کی طرح تیار کیا تھا۔ ہانگ توا ان کا لیڈر تھا، سب سے طاقتور، مگر اس کی بڑھتی مقبولیت اس کے مسائل پیدا کرنے لگی۔ لوگوں کو اس سے حسد ہونے لگا۔ یوں ایک دن سلطان کو غلط فہمی ہوئی کہ ہانگ توا نے حرم کا اصول توڑا ہے، تو اس نے وزیر اعظم کو حکم دیا کہ ہانگ توا کو قتل کر دیا جائے۔ یہاں پہ اس نے وقفہ دیا اور اب آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے سے بغور دیکھ رہی تھی، گویا سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وزیر دانا آدمی تھا، اس نے ہانگ توا کو قتل کرنے کے بجائے چھپا دیا۔ فاتح نے نظریں تالیہ پہ جمائی، بات جاری رکھی، مگر باقی چاروں کے اندر غصہ اور بغاوت جنم لینے لگی، یہاں تک کہ ایک دوسرے سورما نے ایک دن محل میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ وہ ہانگ توا کی موت کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ سلطان نے اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا، مگر کوئی سپاہی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ ایسے میں وزیر نے بادشاہ سے ہانگ توا کے لیے امان طلب کی اور بتایا کہ اس نے ہانگ توا کو مارا نہیں تھا اور صرف وہی اپنے ساتھی سورما کو پچھاڑ سکتا ہے۔ چنانچہ وزیر ہانگ توا کو نے لے آیا اور بادشاہ نے اسے معاف کر دیا۔ پھر دونوں سورماؤں میں مقابلہ ہوا اور ہانگ توا نے باغی سورما کو، جو ہانگ توا کی موت کا ہی بدلہ لینے آیا تھا، مار دیا اور ایک دفعہ پھر سے سلطان کا پسندیدہ بن گیا۔ اسٹڈی میں سناٹا چھا گیا۔ فاتح کے حکم میں کھڑی کھڑکی کے شیشے پر اتنی دھند جمع تھی کہ سارا منظر دھندلا گیا تھا۔ تمہارا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے تاشا؟ یہی کہ یہ ایک بیکار کہانی ہے جس میں ہانگ توا نے سلطان سے وفا کی، جوا سے ناحق قتل کی سزا سنا چکا تھا۔ وہ اس دوست کی جان لے لی جو اس کے لیے ہی لڑ رہا تھا۔ میں نے یہ کہانی سن رکھی ہے اور میں کبھی نہیں سمجھ سکتی کہ ہانگ توا کے دوست نے ہانگ توا کو زندہ دیکھ کر ہتھیار کیوں نہیں ڈال دیے، یا شاید وہ اپنی انا کے پیچھے لڑتا رہا۔ آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے توانگ کو؟ یہی کہ اسی کو سیاست کہتے ہیں، طاقت کی جنگ۔ جیسے ہی ہانگ توا نے طاقتور سلطان کی طرف جاتا دروازہ کھلتا دیکھا، اس نے اپنے دوست کو مارنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ کچھ لوگ انسانوں سے وفادار ہوتے ہیں، کچھ طاقت سے، اور میں یہی نہیں سمجھانا چاہتا ہوں تاشا۔ وہ آگے کو ہوا اور دونوں ہاتھ باہم پھنسا دیے، بات جاری رکھی۔ تم نے وان فاتح کے گھر سے ایک شے چرائی ہے، وہ چونکی، اور میں چاہتا ہوں کہ تم وہ مجھے واپس لا دو تاکہ میں تمہارے خلاف پولیس میں شکایت نہ کروں۔ تالیہ بالکل سن ہو گئی، پیر سے نیچے رکھے پرس کو چھوا جس میں وہ بریسلٹ ابھی بھی موجود تھا۔ یا اللہ، ان کو کیسے علم ہوا؟ میں نے آپ کے ہاں سے چوری کی ہے؟ بے یقینی سے دہرایا۔ اور تم نے وہ فائل اشر کو دی ہے؟ میں جانتا ہوں۔ تالیہ کے ابرو اکٹھے ہوئے، وہ ٹھٹکی۔ کون سی فائل؟ میں جانتا ہوں تم یہ عیش کے لیے کر رہی ہو، اس کے ساتھ پرتعیش زندگی گزارنا تمہارا خواب ہوگا۔ میرا خیال ہے تم اتنی امیر نہیں ہو جتنا خود کو ظاہر کرتی ہو، کیونکہ ایک زمانے میں تم ایکسٹرا کردار کی طرح تھیٹر میں کام کرتی تھی۔ تاشا آگا پوا، یاد ہے؟ اس کے علاوہ بھی تمہارے بارے میں کچھ بہت ڈس آنیسٹ سا ہے جو مجھے کھٹکتا ہے، لیکن مجھے ان سب سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ آج کے بعد تم ہمارے گھر نہیں آؤ گی۔ تالیہ کی رنگت سر پڑ چکی تھی، لب کپکوانے لگے تھے، وہ اٹھی اور ہتھیلیاں میز پر رکھے جھکی۔ آپ نے مجھے ایک ہی سانس میں جھوٹی، چور، فراڈ اور گولڈ ڈگر کہہ دیا ہے فاتح صاحب۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ غرائی۔ جیسا کہ میں نے کہا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم اپنی زندگی میں کیا کرتی ہو۔ مجھے صرف اپنی فائل واپس چاہیے۔ وہ ہلکے سے کندھے اچکا کے رسان سے بولا تھا، بالکل ٹھنڈا، کوئی غصہ تیش کچھ بھی نہیں۔ میں نے آپ کی کوئی فائل نہیں چرائی۔ اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں اور گلا رن سا گیا تھا۔ دیکھو تالیہ، تاشا، وٹ ایور، کل تک اگر مجھے میری فائل نہیں ملی تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہیں پڑے گا، تمہاری اپنی کریڈیبلٹی خراب ہوگی۔ ویسے بھی اشر کو جیسے ہی طاقت میری طرف نظر آئے گی، وہ اپنی پرانی صفوں میں واپس آنے کے لیے تمہارے ساتھ وہی کرے گا جو ہانگ توا نے اپنے دوست کے ساتھ کیا تھا۔ دھند بڑھتی جا رہی تھی، اتنی کہ کمرے میں بھی بھرنے لگی تھی۔ تالیہ اسی طرح ہتھیلیاں میز پر رکھے زخمی نظروں سے اسے دیکھی گئی۔ تم ایک آزاد انسان ہو، میری فائل تو مجھے مل جائے گی، لیکن تمہیں اپنی نظروں میں معتبر ہونے کے لیے کوئی اخلاقی قدم لینا ہوگا۔ اب تم جا سکتی ہو۔ وہ میز سے ہاتھ ہٹا کے سیدھی ہوئی، چند لمحے سلگتی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ کو واقعی انسانوں کی پہچان نہیں ہے توانگ کو۔ وہ اب سیل فون اٹھاتے ہوئے کھڑا ہو رہا تھا، سنجیدہ اور بے نیاز۔ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ تالیہ پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ اس کے کمرے سے دروازہ لگا تو وہ مڑی اور باہر نکل آئی۔ دھند سی جیسے چھٹی، سانس بحال ہوئی۔ اس نے چند گہرے سانس لیے۔ وان فاتح کا اونچے محل خاموش پڑا تھا، ملازم کونوں میں دبک گئے تھے۔ سارا کھیل اسے سمجھ آ گیا تھا۔ اسرا محمود، تم نے مجھے کون کیا؟ تم نے حالم کو کون کیا؟ تم نہیں جانتی کہ حالم کون ہے؟ وہ تیز